बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आपसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो हमारे पर्सनल डीएम्स में भी आते रहते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड, और आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे खफा हैं कि पाकिस्तान टीम में क्या हो रहा है। हम डेली बेसिस पे इसको अपने मेहमानों के साथ एनालाइज करने की कोशिश तो करते हैं और थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं। इस बारे में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आज प्रोग्राम के टॉपिक्स आपको बताने से पहले आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँ कि आप भी जो हमसे गुजारिशात करते हैं वो प्लेयर्स के साथ ज़रा पर्सनल ना हुआ कीजिए। हम भी जब प्लेयर्स पे बात करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हम हर उस चीज़ पर तनकीद करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं साबित, और जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साबित होगा, जो मैच जिताएगा, हम उसकी तारीफ करेंगे रिगार्डलेस कि उसका ताल्लुक कहाँ से। तो पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कुछ लोग जो हैं प्लेयर्स के साथ बहुत पर्सनल हो रहे थे। तो एक छोटी सी दरख्वास्त हमारी तरफ से ये थी कि आप भी बिल्कुल तनकीद कीजिए, लेकिन ज़ातियात पर नहीं। मेरा ख्याल है हर वो इंसान जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है वो एक एजाज़ की बात है। वो आपका जो नेशनल कलर है वो पहन रहा है और उसकी इज़्ज़त करना हम सब पे फ़र्ज़ है। तो ये मैं चाहता था कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं। उसके बाद आपसे सबसे पहले बात करेंगे T20 सीरीज़ की, जहां पर ग्रीन शर्ट्स जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कम बैक करने के लिए अब तैयार हैं। पहला T20 तो हम बहुत बुरे तरीके से हारे, लेकिन दूसरा T20 जो कि कल होने जा रहा है, इस बारे में अब ये ज़रूर एनालाइज़ करना है कि पाकिस्तान क्या कोई तब्दीली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये बड़ा मैटर करेगा, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे ICC वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में, जहाँ पर दूसरा सेमीफाइनल जारी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस वक्त जारी है और एक ही खिलाड़ी का नुकसान उनको हुआ था जब उन्होंने निचली इनिंग स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद आई थिंक इट्स बिन अ वेरी गुड पार्टनरशिप। एक चीज़ ज़रूर आपने एनालाइज करनी है कि जनूबी अफ्रीका पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, और हम कल भी कह रहे थे कि लगता है कि अब ये उन्हीं का साल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मेंस साइड जीती, वुमेन्स टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन दो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, लॉरा वुल्फार्ट, उन्होंने बैटिंग में परफॉर्मेंस दिखाई, मार्जन कैप उन्होंने बैटिंग में भी दिखाई, और जिस तरीके की कल उन्होंने बॉलिंग की, इंग्लैंड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इंग्लैंड की जो कोच हैं शार्लेट एडवर्ड्स, मैंने उनको भी मैच के बाद सुना और उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की। उन्होंने कहा जब आपके पास ऐसे दो प्लेयर्स होते हैं जिनमें से एक जो है वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर दे, एक इतनी अच्छी बैटिंग कर दे, और बैटिंग में अगर वो 100 नहीं बल्कि उससे भी ऊपर स्कोर कर दें, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से आप मैच जीत पाएँ। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका जो दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उन्होंने मैच को बदल दिया। अब ये हमने ज़रूर फैसला करना है कि हम एक्सपीरियंस को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तो एक्सपीरियंस को टीम से ही बाहर बिठा दिया। हम बार बार कहते रहे वर्ल्ड कप से पहले कि निदा डार को अगर आपने बाहर बिठाया है तो आपके पास कोई मुतबादिल नहीं है। हमने ये भी कहा कि अगर आप उनको टीम के साथ रखते हैं, बेशक एज अ कप्तान नहीं आपने रखा, लेकिन उनका जो तजर्बा है बैटिंग में, बॉलिंग में, आपकी कुछ फील्ड प्लेसमेंट्स में आपको मदद मिल सकती है, कप्तान उनसे मशवरा कर सकती हैं, वो बड़ा करामत साबित होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई एक प्लान था या हमारा एक किस्म की आप कह लें तैयारी थी कि हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन ही हम नजर आए। इस बारे में भी आपको आगाह करना था। उसके बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जहां पर सिक्योरिटी इश्यूज की बिना पर पाकिस्तान टीम ने भारत जाने से इनकार किया था, और अब ओमान को पाकिस्तान की जगह इस जो एक टेबल है या जो फिक्सचर्स हैं उसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये अपडेट आपको ज़रूर देनी थी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत नहीं जाएगी, और होना भी ऐसे ही चाहिए था। उसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन यूथ गेम्स में, जहाँ पर मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में ईरान ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। ये बच्चे बहुत अच्छा खेलते आए पूरे टूर्नामेंट में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, और इनको बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन जितना अच्छा टूर्नामेंट खेले उतना ही फाइनल मायूस कुन ज़रूर हो गया, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस फाइनल में नहीं नज़र आ सकी, लेकिन फिर भी फाइनल में पहुंचे हैं, सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये तीसरी जूनियर एशियन गेम्स थी जिनका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव पाकिस्तान वॉलीबॉल के लिए बहुत अच्छा रहा। बड़ी बड़ी टीमों को हराया और सिल्वर मेडल हासिल किया, इनको बहुत मुबारकबाद हो। और उसके बाद आई थिंक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव भी हम गेज करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ और भी ऐसी खबरें हैं जो कि हम आपको हमेशा देते रहते हैं। कुछ ज़राए हैं जो हमें कंफर्म भी करते हैं ये खबरें, और कुछ ज़्यादातर ज़राए हमारे जो तीनों मेहमान हैं वो बैठे हैं, इनसे बड़े तो हैं ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, तो इनकी मुनासबत से भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं स्टूडियोज़ में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथ ही एंकर सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपने बहुत खुश लग रहे हैं आज। नहीं, आपने अल्फाज बड़ा तगड़ा यूज़ किया कि दो ज़राए। नहीं, दो ज़राए तो नहीं थे, मैंने तो तीनों कहा था, लेकिन आई थिंक अगर मैं उन दोनों ज़राए को मैं शामिल कर लूँ ना तो तब जाके आप बनते हैं। ये भी मैं नहीं, मैं भी पूछता रहता हूँ, गाइडेंस लेता रहता हूँ का कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, आप गलती ये कर बैठे कि आपने शो शुरू होने से पहले ही मुझे वो सारी खबरें बता दी, तो अब मैं आपको कोट करके ज़रूर वो बताऊँगा। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे तजियाकार जनाब मोईश शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सर? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अस। जी सना मीर साहिबा, दूसरा T20
کیا تیاری ہونے والی ہے؟ یہ تو اب ہم نہیں بتا سکتے. ابھی ہم نے اوور آل دیکھا ہی ہے اس ٹیم کو انفارچونیٹلی اتنی چینجز ہوتے ہوئے کہ اب پریڈکٹ کرنا بھی کافی مشکل ہو گیا ہے کہ ٹیم میں کیا ہوگا, کیا نہیں اسی 11 سے آپ جائیں گے یا پھر آپ کوئی تبدیلی اس کے اندر دیکھیں گے. بٹ جتنے بڑے مارجن سے آپ ہارے ہیں یہ میچ, اس کے لیے اوبویسلی بڑی جلدی سے آپ کو اس کو بیک آف دا مائنڈ کرنا پڑے گا, آپ کو کم بیک کرنا پڑے گا. اور یہی ہوتا ہے اس طرح کی سیریز میں, جب آپ سٹارٹ اچھا نہیں لے سکتے تو آپ کو بڑی جلدی ایسے میچز کو بھولنا پڑتا ہے. ساؤتھ افریقہ نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے, ہم لوگ ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ کھیل رہے ہیں, جو کہ ڈینجرس چیز ہے کہ وہ اس سے بھی بہتر کھیل سکتے ہیں. بٹ پاکستان کو ونس اگین اس جو ایک ڈپ میں گئی ہے ٹیم, اوبویسلی جس طرح ایکسپیکٹیشنس تھیں, آئی ہوپ کہ ابھی ایزی رہیں. بابر اعظم اوبویسلی بہت بڑا ان کا کم بیک کی ایک بہت بڑی خبر تھی, وہ دوسری بال پہ ہی آؤٹ ہو گئے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ باقی عثمان خان کے اوپر کافی پریشر تھا بڑے دن کے بعد, وہ واپس آتے ہیں, وہ بھی اس طرح سے نہیں کر پاتے. اور سائم ایوب ایون دو کہ جب آپ اسکور کارڈ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ٹھیک کھیلے, بٹ جتنے شروع میں ڈاٹ بالز انہوں نے پاور پلے میں اور شروع کا ٹائم کر دیا, وہ اب ریپیٹ کریں گے تو پرابلم ہوگی. تو کافی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. بولنگ میں بھی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اکانومی جو آپ کے مین بولرز ہیں وہ 10 سے اوپر کی اکانومی سے بولنگ کرتے رہے, شاہین, نسیم اور ابرار, جو آپ کے اسٹرائک بولرز جن کو سمجھا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اگلے میچ. بالکل. سائم کی میں پرٹیکولرلی آپ سے بات کر لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے ہم زیادہ تر ٹیکنیک کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید بہت ہائی بیک لفٹ کی وجہ سے وہ بہت لیٹ آ رہے ہیں. اب یہ ایسی ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹ ہے جو نہ میں نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, انہوں نے اور کوچز کے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہے. تو آپ کو نہیں فیل ہو رہا کہ شاید ٹیکنیکلی تھوڑا سا وہ اسٹرگل کرتے آ رہے ہیں, کیونکہ اٹس ناٹ لائک سائم ایوب کے جس طریقے سے وہ آؤٹ سوئنگ کے اوپر بیٹ ہو رہے تھے. دیکھیں ٹیکنیک تو اوبویسلی آپ کو ٹھیک کرنی ہے. اب ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے, کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیک لفٹ کو اتنے اوپر سے اٹھا کے اتنا نیچے لے آئیں, بٹ یہ آپ کی مسل میموری بنتی ہے. جو آپ نے بیک لفٹ بنایا بھی ہے اگر اوپر کا, وہ بھی کوئی 10,000 جب آپ ریپیٹیشنس کرتے ہیں تو آپ کا وہ سموتھ ہوتا ہے. تب جا کر کسی بھی اسکل کو کرکٹ کے اوپر جب آپ اس کو ماسٹر کرتے ہیں کہ اس کے آپ کے 8 سے 10,000 ریپیٹیشنس کرنے پڑتے ہیں. تو جب آپ نے اس کو پھر چینج کرنا ہے کسی دوسرے اینگل پر, اس کے بھی اتنے ریپیٹیشنز آپ نے کرنے ہیں. تو جتنا ہمارے پاس ٹائم فریم ہوتا ہے ایک سیریز سے دوسری سیریز کے اندر, اس ٹائم کے اندر آپ اتنی بڑی ایڈجسٹمنٹ کر پاتے. اور بہت ایکسپیرینس کے بعد آپ ڈیورنگ ٹورنامنٹ چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے, کہنا بہت آسان ہوتا ہے, اسی لیے سب کو پتہ ہوتا ہے, پلیئر کو خود بھی پتہ ہوتا ہے مجھے اس چیز سے پرابلم ہو رہی ہے. پر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. جب آپ مینٹلی ریلیکس ہوتے ہیں, سائیکولوجیکلی ریلیکس ہوتے ہیں, تو آپ کا جو کنٹرول ہوتا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر, اپنے بیٹ کے پاتھ وے کے اوپر, وہ تھوڑا زیادہ قدرے بہتر ہو جاتا ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی اس وقت ٹیم اوبویسلی انڈر پریشر ہے, چاہے وہ کہیں کچھ بھی, بٹ نظر آتا ہے کہ آپ کے اوپر جب اتنے زیادہ پرفارمنسز آپ سے نہ ہو پائیں تو اس کے اوپر پاکستان ٹیم کو کام کرنا پڑے گا. بابر کا بھی یہی نظر آ رہا ہے, سائیکولوجیکلی بہت زیادہ انڈر پریشر نظر آ رہے ہیں, اور اب ورلڈ کپ میں بہت ٹائم کم رہ گیا اور ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. معین شاہ صاحب, لاہور کے بارے میں چاہوں گا قذافی کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ ہمیں دے دیں کہ وہاں پر پچ کیا کہتی ہے, کیا انوائرمنٹ وہاں ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک اس سے بھی زیادہ مشکل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کنڈیشنز کا خود فائدہ اٹھا پائیں گے کہ نہیں اٹھا پائیں گے. اچھا, اس سے پہلے میں جو آپ نے بات کی سائم ایوب کی بیک لفٹ کی, دیکھیں آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں. اب ٹاپ کے بیٹسمین گرام ہک تھے, ظہیر عباس تھے, ان کی اب بیک لفٹ دیکھیں نا, کتنے زیادہ ان کی بیک لفٹ تھی, لیکن رنزوں کے انبار لگا دیے انہوں نے. ان سے میں کہتا ہوں کہ خاص کر ڈومیسٹک کرکٹ میں, فرسٹ کلاس کرکٹ میں, ایون انٹرنیشنل کرکٹ میں ان سے زیادہ رنز اور ان سے زیادہ وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر آؤٹ ہونے کا نام نہیں لیتے تھے. یہ نہیں, ایک نیچرل سٹانس ہوتا ہے, ہر پلیئر کا نیچرل سٹانس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس کو چلنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی کھیلنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ بات نہیں کوئی, یہی سائم ایوب تھے, آج سے کوئی ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں تو پھر کیا رنز کر رہے تھے. تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ مینٹل ٹفنس کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جو ایک چیز آپ نے چھوڑ دی یا تھوڑی فارم آپ کی ہل گئی, جس طرح بابر اعظم کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اس کو آپ نے ری گروپ کرنا ہے, اس کو واپس آپ نے لے کے آنا ہے, اس کو آپ نے زیادہ ٹائم دینا ہے, نیٹس میں زیادہ ٹائم دینا ہے, کھیل میں زیادہ ٹائم آپ کو چاہیے ایڈجسٹمنٹ کا جب آپ وکٹ پہ ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. لاہور کی آپ نے بات کی, دیکھیں لاہور کی وکٹ ہمیشہ پاکستان کرکٹ کو سوٹ کرتی ہے, یہ میں آپ کو ان لائک کے ادر پچز, جس طرح پنڈی کی پچ بہت کم ہے راولپنڈی کی پچ, کہ راولپنڈی کی پچ ایسی ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ فارن ٹیم کو زیادہ سوٹ کرتی ہے, اور یہ ہمیں دیکھا ہے. اور ہم نے یہاں پہ جو میچز تقریباً زیادہ تر جو ہارے ہیں وہ اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کو سوٹ زیادہ کر رہی تھی.
لاہور کی پچ ایسی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کو اور پاکستان ٹیم کی جو بیٹنگ ایک پاکستان کا بنا ہوا طریقہ اس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. اور اب بابر اعظم کل کھیلیں گے اپنے ہوم کراؤڈ کے آگے, اور بابر اعظم سے ظاہر ہے وہ کراؤڈ ایکسپیکٹ کرے گا کہ کچھ آپ کھڑے ہوں, رنز کریں, ہمیں بتائیں کہ بابر اعظم ہے کیا ہے, اور واپس آ گیا T20 کرکٹ میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور کل دیکھنے والی یہ چیز ہوگی کہ بابر اعظم کیا وہ مطلب ہے کہ جو ان پہ لوگوں کو حوصلہ ہے, کانفیڈنس ہے, اس کا جواب وہ دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن اس حساب سے تو ایک اور بھی پلیئر ہے جن کا ہوم گراؤنڈ بنتا ہے, ان پہ بھی نظریں, اور وہ سلمان علی آغا آپ کے کپتان ہیں. سلمان علی آغا پہ میرا خیال ہے یہاں پہ نہیں, ان پہ تو ہر جگہ نظریں آپ ہیں جی. آپ یہ دیکھیں کہ کپتان پرفارم نہ کر رہا ہو, نہ کپتانی سے, نہ بالنگ سے, نہ بیٹنگ سے, تو بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے. ہم ارد گرد سب دیکھیں اور ہر جگہ دیکھیں تو کپتان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. کل آپ دیکھیں کہ کل وہ ساؤتھ افریقن جو کیپٹن ہے, کیا شاندار اننگ انہوں نے کھیلی. میں کہتا ہوں کہ ایسی اننگ مطلب ہے کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ میں ریسنٹلی کسی اس سے یہ ہوتا ہے. آپ کو یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. آپ کو سامنے دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہاں کھڑے ہو سکتے ہو, آپ رنز بنا سکتے ہو, کھیل سکتے ہو, اور مشکل وقت ہے تو ہم ٹیم کو آگے لے کے چل سکتے ہو. یہ کپتان کا خاصا ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے اس کا فوٹے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. نظر سچی بات ہے وہ کپتانی کا کیپٹن سٹف ہمیں ان ریسنٹ ٹائمز میں کوئی نظر لیکن نہیں معیشہ صاحب اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بڑی خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے تب بہت اچھا پرفارم کیا اور ہم بھی بڑے خوش تھے. کچھ سال اگر پیچھے چلے جائیں کہ ڈریسنگ روم انوائرمنٹ بہت اچھا ہو گیا تھا. اب بہت کنفیوژن نظر آ رہی ہے ڈریسنگ روم کے اندر بھی, شاید پلیئرز بھی آپس میں بہت میرے خیال سے کنفیوز فیل کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی بڑے ریزنز ہیں احمد, ایک ریزن نہیں ہے. ایک تو ہم نے ہر ایک کو سٹار بنا دیا, اتنا بڑا سٹار بنا دیا کہ وہ اس سٹارڈم سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہے. گیم سے بڑے ہو گئے, گیم سے بڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو نہیں گئے سر, گیم سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن گیم کے ساتھ جسٹیفائی کرے وہ بھی بڑی بات ہے. آپ ابھی تک جسٹیفائی نہیں کر سک رہے ہو اپنے آپ کو. آپ کو جس کو کپتان بنایا ہے, مجھے آپ ایک نام, اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کیا. نہ بابر اعظم نے کیا, نہ میں کہتا ہوں کسی رضوان نے کسی کیا, نہ سلمان علی آغا نے کیا, نہ شاہین شاہ افریدی نے کیا. کہو کہ ان کو ایک ہی سیریز ابھی تک ملی جو انہوں نے 4-1 سے ہاری, لیکن جسٹیفائی کسی نے نہیں کیا. کپتان کے لیے پھر آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑی ہے. کپتان کے لیے پھر آپ کو جب آپ 2 وکٹس ویسے لیتے ہیں تو آپ کو 4 وکٹس لینی پڑتی ہیں. پھر آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ رسپانسیبل سب سے زیادہ میں ہوں, میرے پہ رسپانسبلٹی ہے, اور میں وہ رسپانسبلٹی لے کے دکھاؤں گا آپ کو. یہ نہیں ہو رہا پاکستان کی کیپٹنسی میں ریسنٹ ٹائمز. مصباح کے بعد میں سمجھ رہا ہوں, مصباح کے بعد یہ کام بالکل نہیں ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا. اور کپتان کو جب تک وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹیم میں اپنی جگہ مضبوطی سے رکھے, پرفارم کرے, لوگوں کو بتائے کہ میں پرفارم کر رہا ہوں, پھر کپتانی کا فائدہ کچھ نہیں ہے, اور کپتان رکھنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسے لمحات آ گئے ہیں احمد کہ یہ ہے ورلڈ کپ سے 3 مہینہ پہلے کی بات, اور ہم پھر فیصلہ کر رہے ہیں پھر اس فیصلے پہ پھنس گئے ہیں کہ کپتان ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں. یہی بات ہوئی تھی آپ پچھلا ورلڈ کپ جب آپ کھیلے تھے کہ شاہین افریدی سے پھر لے کے آپ نے بابر اعظم کو کپتانی دے دی. اب یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہو. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سلمان علی آغا کچھ پرفارم کریں گے, کچھ بتائیں گے, کم از کم بیٹ سے پرفارم کریں گے. ایسی شاٹس نہیں لگائیں گے جو شاٹس کہیں ہیں ہی نہیں ہیں. ان کا سٹے کرنا بڑا مشکل. پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت پرابلم ہے کہ آپ 20 اوور تو کھیلیں بھائی, 20 اوور کھیل کے 170-80 رنز اگر آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں وہ بنائیں. اگر آپ اس کو نہیں ہے تو آپ کو کم از کم 190 بھی چیز کر رہے ہیں, 200 بھی چیز کر رہے ہیں, 180-90 تک تو جائیں آپ. مطلب ہے وہ چیز نہیں ہو رہی, تو وہ پھر امپیکٹ جو ہوتا ہے پھر آپ کی ٹیم کی اوور آل پرفارمنس پہ ہوتا ہے. بالکل. آئی تھنک اس میں پھر بڑا سوال یہی ہے کہ اگر کل کچھ چینجز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سمد اور عثمان طارق تو ٹیم کا حصہ ہیں ہی, لیکن اور بھی کچھ نام ایسے ہیں جو اسکواڈ میں شامل ہیں. سید محمد اویس, کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں کل اگر ہوتی ہیں, اور پھر جس طرح معیش شاہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کو شاید زیادہ سوٹ کریں گی وہ کنڈیشنز؟ یار چینجز سے پہلے جب یہ آپ لوگ بات کر رہے تھے, ایک چیز تو سب سے بڑا قصور ہوا کپتان سے پہلے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ شاید کوچ اینڈ سلیکشن کمیٹی کس سینس میں ہے کہ کچھ پلیئرز کی چلے میں بات کرتا ہوں. سلمان مرزا, محمد وسیم, عثمان طارق تو ابھی ہیں, چلیں دونوں پلیئرز کی بات کرتا ہوں. بالکل عبدالصمد بھی ابھی میں کہہ رہا ہوں T20 میں ہیں. یہ وہ 2 لڑکے ہیں جو کہ 6 مہینے 7 مہینے سال سے تو ٹیم کے ساتھ کیری آن کر ہی رہے ہیں. ان کا قصور کیا ہے کہ یہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک پلیئر باہر سے, میں اس کو اگینسٹ بات نہیں کر رہا نسیم شاہ کے, کہ آپ
ایک پلیئر باہر سے لے کے آتے ہو اس کو میچ کھلا دیتے ہو, ان پہ آپ بھروسہ نہیں کرتے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انفٹ تھے, ہی از ناٹ کمپلیٹلی. دیکھو میں نے اب لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے ایک ایسا فاسٹ بالنگ کا بات کر دی ہے کہ اس کا اگر آپ ردم دیکھو تو پتہ لگ رہا ہے ہی از انفٹ. اپنا ٹھیک ہے اس نے 4 آؤٹ کیے تھے ڈومیسٹک کے اندر, لیکن اس میچ کے اندر وہ انفٹ تھا. بات آ جاتی ہے وہی پھر ہے نا کہ کتنا زیادہ اس کو کلیریفائی کیا ہوا ہے کہ 2 لڑکے اندر بیٹھے ہیں, وہ سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ سلمان مرزا نے آپ کو پرفارم کر کے دیا ہے آپ کی ٹرائی نیشن سیریز میں. ہی واز ون آف دی فائنسٹ فاسٹ بالر جس نے بال اندر بھی اچھا لے کے آتا ہے. اس کا قصور کیوں مار رہے ہو, اس کا حق کیوں مار رہے ہو کہ آپ باہر سے ایک لڑکا لا کے کھلاتے ہو. ٹھیک ہے نسیم شاہ ایکسپیرینسڈ ہے, پاکستان کھیلا, لیکن بیٹ پیچ آیا تھا. دوسرا اگر آپ وکٹ کیپر کی بات کرتے ہیں, مسئلہ پھر وہی ہے نا, آپ کے پاس سیکنڈ کمانڈر بھی اٹھا کے دیکھیں لسٹ کے اندر آپ کا وکٹ کیپر ہی نہیں موجود ہے. لیکن آپ تیار تو کرا رہے ہیں ایک وکٹ کیپر, وہ شاید آ جائیں ٹیم میں. شاہ جی کہہ رہے تھے میں سنا ہے شاہ جی نے کہا کہ میں نے اویس سے سنا ہے. اب اویس نے کس سے سنا ہے یہ اصل سوال. خبر دیکھیں, خبر ہے تو دیکھو سوشل میڈیا پہ تو چل رہی ہیں, آپ کو پتا ہے وہ تو نیم کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اوپننگ ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں آ جائے. لیکن صاحبزادہ فرحان کی پھر بات ہو رہی تھی کہ اس سے آپ وکٹ کیپنگ کروا لیں, اس سے کتنی آپ نے بیک اینڈ پہ وکٹ کیپنگ کروائی ہے. دیکھنے والی بات ہے کہ اس کا کچھ فٹنس کا ایشو سننے میں آیا تھا, لیگ ٹیم کے اندر تھا کہ وکٹ کیپنگ کرے, بیٹنگ نہیں کرتا. حسن نواز کو کیا آج کل کے میچ میں آپ چینج کر کے عبدالصمد کو لے کے آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اسی اسکواڈ کے ساتھ کیری کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پھر بات ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ بھروسہ نہیں ہے آپ کے بینچ لائن اپ پہ, وہ لڑکے زیادہ ٹیسٹڈ نہیں ہیں. اچھا ایک لیول 2 کے کوچ ہیں, انہوں نے کہیں یہ بھی کہا ہے کہ شاید عمر اکمل جو ہیں وہ بھی ٹیم میں آ سکتے ہیں, وہ تیاری کر رہے ہیں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں. کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں. لیول 2 کا کوچ آخر کون ہے؟ اب آپ نے نام جان کے کیا کرنا ہے آپ نے. میں نے کہا نا کہ مسئلہ یہ سب سے بڑا کہ کچھ بھی سیریز بڑی آتی ہے تو آپ کو پتا ہے پیراشوٹرز کے نام تو آنے لگ پڑتے ہیں. ابھی اس وقت پاکستان ٹیم کا وائس کپتان نام ہے نہیں, لیکن آج ہائی پرفارمنس سینٹر سے کچھ ویڈیوز آ رہی تھی. اوبیسلی سب کو پتا آٹومیٹک اپنا وائس کپتانی کے وہ دعوے دار ہیں. پھر اس کے بعد اگر عمر اکمل کی بات کریں, میں خود حیران ہوں کہ 3 دفعہ وہ آج کل ٹریننگ کر رہے ہیں پاکستان ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر, اور فٹنس پہ بھی کام کر رہے ہیں. آج کل بیچارے جو سائڈ آرم جو بالرز ہیں وہ بیچارے دن رات لگے ہوئے ان کے ساتھ محنت کرنے والی. لیکن ایشو پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ آپ نے اپنے سرکل میں کتنے نئے وکٹ کیپرز تیار کیے ہیں ورلڈ کپ کے لیے. 1.5-2 مہینہ رہ گیا ہے, ابھی تک ہم یہی بات کریں کہ آپ کا کپتان کون ہوگا, آپ کی بیٹنگ پوزیشن کیا ہوگی, آپ کا بالنگ یونٹ کیا ہوگا. صرف اس چیز کا مجھے جواب چاہیے کہ ایسا ہیڈ کوچ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کے لڑکے جو سب سے زیادہ دعوے دار ہیں, جنہوں نے ٹائم گزارا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ, بینچ پہ آپ ان کو بٹھا کے ان پہ بھروسہ نہیں دکھاتے. آپ باہر سے ایک لڑکا لا کے ٹیم کے اندر چینجز کر کے, اوبیسلی نسیم شاہ پھر کہہ رہا ہوں سینئر بالر, آپ اس کو کھلا دیتے ہو, ان کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کرتے. ان کا قصور کیا؟ اگر اگلی سیریز میں آپ ان کو ڈراپ کر دیتے ہو, جو کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بہت سی ایسی کیس سٹڈیز دکھائی ہیں, ان کا قصور کیا ہے؟ عثمان طارق کی بات کریں, ابرار کو آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ ابرار آپ کا ایک میجیشین سپنر ہے, اس کو لوگ ریڈ نہیں کرتے. اس سے پہلے پی ایس ایل سے پہلے وہ کے پی ایل کھیلا, ہمارے خلاف ہی کھیلا. میری پہلے پوری بات سن لینا. میرے بیٹھ کے انالسٹ نے سارا اس کو پڑھ لیا کہ کہاں سے اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, کیا ویک پوائنٹ ہے. یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں کے پی ایل کے دوسرے سیزن 2024, ہم شاید پہلا سیزن جیتے 2024 کی بات کر رہا ہوں. باہر بیٹھ کے میرا اینالسٹ پڑھ رہا ہے اس کو کہ یار اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے اور یہ اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. انٹرنیشنل ٹیمز کے ساتھ 2 اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ 1 منٹ میں آپ کو پکڑتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کہ مسٹری ہوتے, مطلب اجنتا مینڈس میرے لیے مسٹری تھے, اس کے بعد مجھے تو کوئی مسٹری یار اب مسٹری کوئی نہیں ہوتا. آپ کے پاس اینالسٹ باہر بیٹھے ہیں, مسٹری سپنرز اب ختم ہو چکے ہیں. آپ جو ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہوتا ہے نا, وہ پہلے اوور کے اندر آپ کو جج کرتا رہتا ہے کہ بال کیا کروا رہا ہے, دوسرے اوور میں آپ کو ایکسپوز کرتا ہی کرتا ہے. اس وقت کیوں میں کہہ رہا تھا کہ عثمان طارق ایک آپ کے پاس اچھا آپشن اس لیے تھا کیونکہ ریسنٹلی سی پی ایل کے اندر وہ پرفارم کر کے آ رہا ہے, فائنل جتوا کے آ رہا ہے. بالکل. اور آپ کو وہ بالر چاہیے جو کہ تھوڑا سا جو اس کا ایک اشون کی طرح آپ کو پتا ہے ایکشن ہے, جا کے پاز کرتا ہے, بیٹسمین کو اسٹڈی کر کے وہ ڈیلیور کرتا ہے. کلیئر بھی 2 دفعہ کر چکا ہے اپنا ایکشن. یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنا اس کو تھوڑا سا انسرٹ کریں. پاکستان ٹیم میں ورلڈ کپ میں وہ بہت تگڑا ہے, کیونکہ آپ کو سری لنکا میں یہی چاہیے. آپ وہی پرانے نام ابرار کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد انسٹیبلٹی, پھر میں نے جیسے کہا وکٹ کیپر پہ کل خواجہ کی بہت زیادہ وکٹ اپنا ویڈیوز چلنے لگ پڑی تھی سوشل میڈیا پہ کہ یہ بھی بڑا ایک اسٹرانگ کنٹینڈر ہے ورلڈ کپ کے لیے. یار مذاق نہ بنائیں, پاکستان ٹیم ہے, آپ ان لڑکوں کے ساتھ زیادتی کریں. پاکستان کے ساتھ تو کریں گے, وہ لڑکا پرفارم نہیں کرے گا نا, کل کو میں یہاں پر بیٹھ کے ہم سب بیٹھ کے کرٹیسائز کریں گے بھائی یہ کہاں سے اٹھا کے لائے تھے. بالکل ایسے آپ اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کرتے ہو. اچھا میرے خیال سے ثنا میر صاحبہ, ہم بڑے لفظ سن چکے ہیں, انٹینٹ, ماڈرن ڈے کرکٹ, بڑی چیزیں ہم نے سنی. شاید اب ہم ہماری سلیکشن اور پلیئرز کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. تو آئی تھنک یہ ٹیگ لائن ہمارے لیے اس وقت صحیح ہے, کیونکہ اب انہوں نے بھی جن پلیئرز کی بات کر دی, اب دیکھیں یہ ایک نیا کننڈرم شروع ہو جائے گا کہ اگر بالفرض عثمان طارق کو ہم امیڈیٹلی سوچتے ہیں اور آج یا کل وہ پرفارم کر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اب اس کو فوراً ورلڈ کپ میں ڈال دو. پھر وہ وہاں نہیں پرفارم کرتے تو بیک ٹو سٹیج 1 آ جائیں گے, نہیں دیکھا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں رہا. دیکھیے فیصلہ تو اسی لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ورلڈ کپ کے ہم بہت قریب ہیں, اور جب ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں, انٹینٹ کی بات کرتے ہیں,
وہ آپ کو شروع کرنی ہے گراس روٹ لیول کے اوپر, آپ کے ڈومیسٹک اسٹرکچرس کے اوپر, وہاں پر. اور آپ کے کیا ڈومیسٹک اسٹرکچر ڈائریکٹلی آپ انٹرنیشنل سے میچ کر سکتے ہیں. میں مطلب اٹ واز ناٹ اے پراپر فارمولا, بٹ ہم جس وقت سلیکشن کرتے تھے ہمارے پاس کوئی بہت بڑے نہ کوئی ڈیٹا انالسٹ موجود تھے نہ باقی چیزیں موجود تھیں, پر ایک نارمل ایک جو مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر ایک پلیئر کی جو ایوریج ہے نا ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر, اگر وہ 60 رن کی ہے یا 70 رن کی ہے, اس کو آپ جنرلی ڈیوائڈ کریں 2 سے پاکستان لیول پر, کہ وہ اگر انٹرنیشنل میں اس کو ریپلیکیٹ کر دے 35-40 پہ بھی تو بہت بڑی بات ہوگی. اتنا بڑا ڈفرینس ہے ابھی آپ کے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں. تو اسی طرح آپ اسٹرائک ریٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں. اگر ایک پلیئر کی اسٹرائک ریٹ آپ کو لگتا ہے 120 130 کا ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر ہے, ہمارا کیا پرابلم ہوتا ہے, ہم لوگ کرتے ہیں جی انٹرنیشنل لیول پہ بابر یا فخر یا سائم کا یہ اسٹرائک ریٹ ہے, بٹ ڈومیسٹک پہ اس بندے کا اسٹرائک ریٹ ان سے زیادہ ہے, تو جی آپ ان کو ایسا نہیں ہوتا. جو ڈومیسٹک اسٹرائک ریٹ ہوتا ہے, یہ پلیئر بھی جب ڈومیسٹک کھیلیں گے یہ بھی اس سے بہت بہتر اسٹرائک ریٹ پہ کھیل سکتے ہیں. تو آپ کو آنیسٹی سے چیزوں کو اینالائز کرنا ہے. ڈیٹا آپ کے پاس بے شمار موجود ہوگا, اس کو اینالائز کرنے کے لیے بھی آپ کو ڈفرینٹ جگہ کی سیٹنگز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ضروری ہے. بالکل, میں بالکل آئی تھنک دوسرا T20 بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی کر دے گا. بات پھر وہی آئے گی کہ ہم کتنا اچھا پرفارم کر پاتے ہیں, ہماری اوور آل تیاری کیسی ہے. یہ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوئی تیاری ہے فی الحال, کیونکہ ورلڈ کپ کی طرف جو سوچ ہے ٹیمز نے وہ شاید آج سے بھی 6 مہینے پہلے رکھ لی تھی, لیکن ہم ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ پائے. ویمنس کرکٹ کے اوپر ضرور بات کرنی ہے. ویمنس کرکٹ کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو اس وقت دوسرا سیمی فائنل ICC ویمنز ورلڈ کپ کا جاری ہے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان. آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور فوراً ہی انہیں نقصان اٹھانا پڑا. ان کی جو کپتان ہیں وہ واپس پیویلین چلی گئی, الیسا ہیلی, اور 5 رنز انہوں نے بنائے. اور اس کے بعد اگر آپ ایک پارٹنرشپ دیکھتے ہیں, ایلیس پیری تو ڈیفینیٹلی بڑی فارم میں تھی تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. یہ آپ کو براہ راست PTV اسپورٹس کی مناسبت سے ہم یہ سیمی فائنل دکھا رہے ہیں. اور اوور آل اگر آپ بات کریں تو فیبی لچفیلڈ اب تک 103 رنز بنا چکی ہیں, تو انہوں نے سینچری سکور کر دی ہے. واٹ اے فائن مومنٹ ٹو فائنڈ فارم, آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور اس وقت اوور آل پرفارمنس کی بات کریں تو 26 اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے, 162 for 1. لگتا یہی ہے کہ ایک بار پھر ہمیں 300 سے اوپر ٹارگٹ نظر آئے گا. اور کل کے سیمی فائنل جس میں جنوبی افریقہ نے کامیابی حاصل کی, وہ پہلی ٹیم بن گئی جو فائنل میں پہنچی, پہلی بار ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے. انہوں نے بھی 300 سے زیادہ رن سکور کیے. تو لگتا یہی ہے کہ وہ جو 300 کا مارک ہے ٹیمز کی, اب یہی تیاری تھی. شاید آسٹریلیا نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ 300 پلس رنز کر دیں, اس کے بعد اس کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن موئی شاہ صاحب بھی تعریف کر رہے تھے لورا وولفارٹ کی, پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں پھر انڈیا کے میچ پہ آئیں گے. تو آئی تھنک ون آف دا بیسٹ اننگز جو ہم نے اس ورلڈ کپ میں دیکھی. کیا خوبصورت اننگ تھی, اس میں کوئی شک نہیں جی. جس نے دیکھا ہے اور جس نے وہ اننگ فالو کی ہے, پتہ لگتا ہے کہ کوئی پلیئر کھیل رہا ہے. میں یقین کریں وہ کور ڈرائیو دیکھ رہا ہوں جو مین کرکٹ میں آپ کو ایسے کور ڈرائیو نہیں ملتے. اتنی ایکسیپشنل اننگ ہے. اور جس طرح شروع کے بیٹسمین تھوڑے آؤٹ ہوئے یا بیچ میں مڈل آرڈر میں ہلکا سا کولیپس ہوا, لیکن وہ کھیلتی رہیں اور اپنا انہوں نے کام چھوڑا نہیں. اور کیا مطلب ایک کلاسک اننگ ہے, شاید بڑے عرصے تک یہ یاد رکھی جائے. کل جس طرح بات ہو رہی تھی, میں نے کہا 300 سے اوپر کر گئے تو پھر یہ انگلینڈ کا کوئی چانس نہیں ہے, اور ایگزیکٹلی وہ ہوا. باقی پھر انہوں نے بالنگ بھی بڑی اچھی کی. پریشر جو ہوتا ہے نا جی, یہ جو ایک ڈیسائسو میچ ہوتا ہے, سیمی فائنل فائنل, اگر ان میں رنز کا پریشر آپ لگا دیتے ہیں تو بس دوسری ٹیم پھر اس کو پھر رات پاؤں پھول جاتے ہیں اس کے, اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ 300 350 350 یہ کس طرح ہو گئی, یہ تو چیس ہونا ہی نہیں ہے. تو وہ پھر اتنا زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ پھر اس میں بیٹنگ کرنا بڑا مشکل. اور پھر اس طرح کیپ نے اوپر نیچے شروع سے جس طرح آؤٹ کیے, تو پھر تو میرا خیال ہے چانس کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا. پھر یہ تھا کہ میچ ختم کس وقت ہونا ہے. انگلینڈ کا جیتنے کا چانس ٹوٹل ختم ہو گیا تھا. صرف یہ ہے کہ آل آؤٹ کب ہوں گے اور کتنا مارجن سے ساؤتھ افریقہ جیتے گا. اور بڑی بات ہے, آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا کہ ساؤتھ افریقہ نظر آ رہے ہیں ادھر ادھر, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ, ہاں جی ہمارے سے بھی جیت کے کل جا کے. تو یہ چیزیں ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ میں میرا خیال ہے ایک جو اسٹرکچر ان کا ہے, جو بیس ہے, اور جس طرح وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں وہ بڑی اچھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آئی تھنک انڈیویجول کریڈٹ میں اکثر نہیں دینا چاہتا, لیکن آپ نے کیونکہ ان کا کریئر بھی اینالائز کیا ہوا ہے. گرام سمتھ جب ساؤتھ افریقہ کے کپتان بنے ایک واضح فرق نظر آیا, اور اب جب سے وہ انہوں نے کرکٹ ساؤتھ افریقہ کے معاملات سنبھالنا شروع کیے, ایک بار پھر واضح فرق نظر آیا. اور دیکھیں نا وہ کتنی ینگ ایج میں کپتان بنائے گئے تھے. اس وقت کپتان بنائے گئے تھے جب کہہ رہے تھے کہ جی ان کو کپتان ابھی تو ان کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ ٹیم میں اتنی سالڈ نہیں ہے, تو آپ کپتان بنا رہے ہیں. لیکن جو آئی ہوتی ہے نا, یہ تھنک ٹینک ہوتا ہے, یہ ڈیسیژن پاور جس کے پاس ہوتی ہے نا, اگر وہ دور اندیش ہوں
تو پھر اس طرح کے ڈیسیژن کرتے ہیں. اس حساب سے تو ہمارے بہت ہی دور اندیش ہیں, وہ جن کو کپتان بنا رہے ہیں ان کا میں اور آپ سوچ بھی نہیں پاتے کہ کپتان بنا رہے ہیں. ہر 6 مہینے بعد کپتان چینج کرتے ہیں نا, ہم 6 مہینے بعد کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ جب ورلڈ کپ کے نزدیک آیا, اور ابھی بھی یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی کپتان نہ دیکھ لیں. پتہ لگے ورلڈ کپ سے ایک مہینہ جس کے بارے میں میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آسٹریلین سیریز میں آپ کو نیا کپتان مل جائے, یا ٹرائی سیریز میں آپ کو نیا کپتان مل جائے. ہاں جی, بالکل یہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ نئی بریکنگ نیوز ہے. تو یہ ہمارا ایک تھوڑا مطلب جس حساب سے چیزیں چل رہی, لوگ ریٹائرمنٹ نہ واپس لے لیں. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, چیزوں کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. وومنس کرکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. دوسرا سیمی فائنل جاری ہے. پی ٹی وی اسپورٹس پر آپ براہ راست میچ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہم یہاں اسپورٹس 360 پر آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ویسے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا. ساؤتھ افریقہ تو فائنل میں پہنچ چکا ہے, لیکن آج بھارت اور آسٹریلیا میں سے جو بھی جیتتا ہے وہ دوسری سیمی فائنلسٹ ٹیم بنے گی. لیکن اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم بہت ہی زیادہ مستحکم ہے. مجھے 300 نہیں, اب تو لگ رہا ہے کہ شاید 350 بھی وہ ایم کر رہے ہوں گے. فیبی لچفیلڈ, ثنا میر, کیا کہنا چاہیں گی؟ انہوں نے 100 کر دیا آج. دیکھیں 22 سال کی عمر میں میرے خیال سے لڑکے لڑکیوں دونوں میں ینگسٹ ایور ٹو اسکور اے سینچری ان سیمی فائنل اور فائنل آف اے ورلڈ کپ. اور ان کی تیاری کی ہم بات کرتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں چلو کسی نے 2 میچ میں پرفارم کر دیا اس کو ورلڈ کپ پہ لے چلتے ہیں. 2020 میں جس وقت مجھے T20 ورلڈ کپ سے ڈراپ کیا گیا تو میں گئی تھی کلب آسٹریلیا کھیلنے کے لیے. میں ادھر کچھ کانفرنسز تھیں جو ساتھ میں نے کلب بھی کھیلا. وہاں میں نے پہلی دفعہ ان کے کلب میں کسی پلیئر کا انجری ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آ کے میچ کھیلو. میں نے وہاں پہلی دفعہ فیبی لٹفیلڈ سے کھیلا. تو یہ اس وقت تھیں کچھ 17 سال کی, 5 سال پہلے کی بات ہے. اور پہلا میچ میں نے کھیلا, میں نے ان کو آؤٹ کر دیا. انہوں نے 5-6 ڈاٹ بال کھیلے. T20 میچ تھا, ان کو میں نے آؤٹ کر دیا. اگلا میچ تھا ون ڈے. ان 2 میچز کے درمیان میں اس پلیئر نے جو بھی ریڈ کیا میرے بارے میں, جو بھی میرے ویڈیوز دیکھے, جو کچھ بھی کیا, اگلے میچ میں اس کی وکٹ نہیں لے سکی. میں 5-6 اوور کرایا بیکاز اے گیسٹ پلیئر گئی تھی. پر وہ وہاں سے اس وقت سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی تھیں کہ شی از دا نیکسٹ بگ تھنگ فار آسٹریلیا. ان کے ساتھ ساتھ کیمراز موو ہوتے تھے, ان کے اوپر اس وقت ڈاکیومنٹری بن رہی تھی. ہر کلب میں ہر جگہ پر ایک ہی پوزیشن پہ ان کو میچ ملتا تھا. اور مطلب پچھلے 5 سال کے عرصے سے پہلے سے ہی ان کے اوپر 100% آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ شی از دا نیکسٹ بگ تھنگ ان آسٹریلین کرکٹ. اور اس وقت وہ باقی سب کو اوور شیڈو کر رہی ہے. ایلیس پیری ان کے ساتھ کھیل رہی ہے, پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ فیبی لچفیلڈ کی. ایلیسا ہیلی نے ان کے ساتھ اوپن کیا, بات کس کی ہو رہی ہے؟ فیبی لچفیلڈ کی. تو میں صرف یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم دیکھ تو رہے ہیں, ہیڈ لائن تو ہم پڑھ لیں گے, ہم یہ خبر شیئر بھی کر دیں گے ویور سے کہ جی لڑکے لڑکیوں میں سب سے ینگسٹ جو ہے سینچورین بن گئی ہیں ورلڈ کپ کی. پر اس کے پیچھے سسٹم کی اور ان کی اپنی جو سوچ ہے, پلاننگ ہے, پریپریشن ہے, ہمیں صرف دھیان دینا اس کے اوپر. ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم لوگ محدود ہو گئے ہیں بس ہیڈ لائنس پڑھ کے اور اس کو آگے بتانے تک. اس کے پیچھے جائیں, دیکھیں لوگ کیسے پریپیئر کرتے ہیں, اور اسی طرح کا ایک پورا پروگرام ساؤتھ افریقن فیمیل کرکٹ کے اوپر کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ کل, وہ بھی پہلی میل اور فیمیل ٹیم بنی ساؤتھ افریقہ کی جس نے آگے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ہے, ون ڈے ورلڈ کپ کا. T20 کا وہ پچھلے سال کھیل چکی ہے. تو یہ ان کی پوری ہسٹری سمجھنے کی بات ہے, ان کو دیکھنے کی بات ہے. اس کو ایز اٹ از اپنے پہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے مطابق اس میں سے جو بہتر چیزیں پک کرنی ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے. ہم نے اس طرح کی غلطیاں بھی بہت کی. ہم نے کسی کا اسٹرکچر دیکھا, جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کرنے کی بات آئی, نہیں جی وہ انگلینڈ میں تو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جی, اس کو ختم کر کے ہم نے تباہی مچا دی اپنے ڈومیسٹک اسٹرکچر کی. آپ نے یہ نہیں کرنا. تو I think ہم 5 سال اور پیچھے چلے گئے. ہم 5 کیا پتہ نہیں 40 سال پیچھے چلے گئے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ طریقہ نہیں تھا پلیئرس کو سپورٹ کرنے کا. نہ آپ کے پاس اسپانسرشپس ہیں, نہ آپ کے پاس کلب کرکٹ ہے, نہ آپ کے پاس اسٹیٹ کرکٹ ہے. آپ نے بے روزگار کر دیا, اپنا پول خود ہی ختم کر دیا. تو آپ پہلے ضرور پڑھیں دوسرے اسٹرکچرز کو, دوسری جگہ کو دیکھیں. لیکن اس میں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ آپ نے لورا کی بھی بات کی, لورا وولفارٹ ہوں یا ایون فیبی لچفیلڈ بھی اگر ہیں, اور خاص طور پر میں ایکسپیرینس کی بھی بات کروں. کل اگر ساؤتھ افریقہ کو میں کہوں 2 پلیئرز نے میچ جتایا تو وہ ان کی سب سے ایکسپیرینس پلیئرز تھی. جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ہم نے تو ہم اپنے ایکسپیرینس کو سب سے پہلے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہم سے مینیج نہیں ہوں گے, یہ ایکسپیرینس ہے ان کو سائڈ پہ کر دو. تو جو ہم نے ندا ڈار کے ساتھ کیا. دوسری جو بڑا ایلیمنٹ مجھے نظر آتا ہے جو ٹیمز کی کامیابی میں وجہ بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ فیلئرس کو
وہ ایگو کا مسئلہ نہیں بنا لیتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 4 میں سے 5 میچ مطلب 5 میں سے 4 میچ نہیں پرفارم کیا, جس ایک میں کریں گے جتا دیں گے. میکسویل کی مثال ہی لے لیں کہ پورے ورلڈ کپ نہیں چلے, افغانستان کے خلاف آ کے جتا کے چلے گئے, اس کی وجہ سے وہ ورلڈ کپ جیتے. آپ T20 ورلڈ کپ مین کو دیکھ لیں, وراٹ کوہلی پورے ورلڈ کپ میں نہیں چلتے, فائنل میں آ کے جتا گئے. اسی طرح لورا کا ٹورنامنٹ بڑا اپ اینڈ ڈاؤن گیا. نہیں, لورا نے تو اچھی پرفارمنسز دی ہیں اوور آل, لیکن میں آپ کو صرف جو بات کہنے کی بات ہے, آپ کی بات صحیح ہے, ہم نے سینئر پلیئرس کو کبھی بھی صحیح ٹریٹ نہیں کیا. ورلڈ کپ سے پہلے ہمیں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جی نیا کوچ آ جائے, وہ کوئی آگے میجک کر دے تاکہ ہمارے جو ہم نے غلطیاں پیچھے کی ہیں, جو ہم نے تیاریاں نہیں کی ہیں, وہ چھپ جائیں اور کسی طرح ہم بچ جائیں. ایسا نہیں ہوتا, آپ مزید ایکسپوز ہوں گے جب آپ ٹیمز کو چھیڑیں گے ورلڈ کپ سے پہلے, اور آپ اپنے پلیئرس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے. اس میں پلیئرس کا بھی قصور ہے. میں دونوں طرف کی بات کروں گی. ہماری کوئی پلیئر بھی سینئر پلیئر اس فٹنس کی نہیں ہے جو میریزن کیپ اور لورا وولفارٹ ہے. اس میں آپ کے سٹرکچر کا فرق ضرور ہے, پر پلیئرس کی اپنی, سوائے سدرا امین کے جو سینئر پلیئرز میں سے جو میں کہتی ہوں جس کی فٹنس میچ کر سکتی ہے, ڈیانا نیچرلی بہت فٹ ہے, پر اگر کسی کو محنت کرتے ہوئے میں نے فٹنس کرتے دیکھی ہماری ٹیم میں صرف وہ سدرا امین ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, پلیئرس کو اپنی ذمہ داریاں لینی پڑیں گی, بورڈ کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی, اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ سفر ہی کرتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ابھی بھی اگر آپ پوزیشن کی بات کریں, میں نے پہلے بھی کل یہ کہہ دیا تھا کہ آئی بلیو کہ آسٹریلیا فیوریٹ, اور آئی تھنک اب تک وہ لگ بھی رہا ہے کہ آسٹریلیا ہی فیوریٹ ہے. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا جب میچ پورا ہوگا کہ دوسری فائنلسٹ ٹیم کون بنتی ہے. لیکن اس وقت تک تو یہی لگتا ہے کہ آپ جنوبی افریقہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آسٹریلیا تیار ہے, اور یہ بڑا مزیدار ایک فائنل ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھی مینس سائڈ پہ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل تھے, اور تاریخ بدلی گئی وہاں پر. تو کیا تاریخ یہاں بھی بدلی جائے گی اگر آسٹریلیا کوالیفائی کر جاتا ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اس بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو ضرور کرتے رہیں گے. ویسے کہ میں جلدی سے کامنٹ شامل کرتا ہوں, پھر موئی شاہ صاحب سے میں نے ایک اور اپڈیٹ ضرور لینی ہے. کل تو آپ نے پار لگا دیا ان کو صدقے کے بکرے کہہ کے, آج آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ یا کل میں سب سے زیادہ مجھے خوشی ان کی پیس پیٹری کیپ کے لیے تھی, کیونکہ 5 ورلڈ کپس, اور اوبیسلی دس از دا فرسٹ ٹائم کہ وہ کوالیفائی کر رہے ہیں فائنلس کے لیے. اینڈ دا بیسٹ مومنٹ میں کہتا ہوں کہ شی کین ریٹائر آن دا ہائی اپس. جس طریقے کی ان کی کل پرفارمنس تھی, میں بھی آفیئر میں ثنا سے ہی بات کر رہا تھا, وولفارٹ کو دیکھ لو جو فٹنس کی آپ بات کرتے ہو, کیونکہ جس وقت آپ 100 کے قریب پہنچتے ہو, چاہے مینز ہو چاہے وومنز ہو, کریمپ پڑتے ہیں پریشر کے آپ کو, لیکن اس کے بعد کنٹینیوٹی کرنا, پھر ایکسپریس اپنا ایگریسو کھیلنا, دیٹ شوز فٹنس کتنی ہے. 160 انہوں نے کل کیا. مزے کی بات اس کے بعد وہ باہر نہیں بیٹھی, فیلڈ بھی کرتی رہی ہیں کپتانی کے ساتھ, تو دیٹ شوز کی فٹنس لیول اور کتنی زیادہ کمٹمنٹ ہے یہاں پر. مزہ اچھا لگا یار. لیکن ساؤتھ افریقہ ایک وہ ٹیم ہے جو کہ پاکستان کے بعد ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دے ڈیزرو ٹو پلے دا فائنلس. لیکن آج ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ تھوڑا سا شاید ایزی میچ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن شاید ہم پکڑ سکیں. لیکن آسٹریلیا از اے ڈفرنٹ ٹیم. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو ODI سیریز ہوئی تھی ورلڈ کپ سے پہلے بھی آخری میچ میں 400 سکور کیا تھا, انڈیا 350 کرنے میں کامیاب ہوا تھا. لیکن ان کو سب سے بڑا بلو انڈیا کو اس وقت یہ ہے کہ ان کی جو ایک اوپنر ہے وہ انجرڈ ہے, وہ ہے نہیں, جو ایک سیٹ پیئر آف بیٹسمین آپ کو پتا ہے وہ چل رہا تھا, تو وہ ٹوٹا ہے ان کا. اچھا, یہ بڑا مسئلہ ہوگا. آسٹریلیا آج آئی تھنک یار اٹس آسٹریلیا. مجھے لگتا ہے کہ شاہجی تھوڑا کہہ رہے تھے کہ لو اپنا ٹوٹل ہوگا, لیکن مجھے لگ رہا ہے 350. مجھے پتا آپ کہہ رہے تھے نا, نہیں وہ پچ کی بات کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ اس پہ نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ کے مجھے لگا پچ لو کی بات کر رہا ہوں, لو باؤنس دے رہی ہے, لیکن آئی تھنک وہ 350 ہوگا. آسٹریلیا کے پاس ہر چیز کا توڑ ہے. وہ پچ لو ہو, آج تو 350 واقعی لگ رہا ہے, اس وقت تک تو واقعی لگ رہا ہے. کچھ مزید چیزوں کے بارے میں بھی بات کرنی ہے موئی شاہ صاحب سے. پہلے تو میں 2 اپڈیٹ ضرور جلدی سے لینا چاہوں گا, وقت بڑا کم ہے. پہلے تو ہاکی کی بات کر لیتے ہیں کہ عمان کو شامل کر لیا گیا ہے. آئی تھنک یہ فیصلہ بہت پہلے ہی پاکستان ہاکی فیڈریشن کر چکی تھی کہ ہم نہیں پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیں آپ نے خود ہی جب ایشیا کپ نہیں کھیلا نا جی, یہ سینئر ٹیم کی بات کر رہا ہوں, ایشیا کپ انڈیا میں نہیں کھیلا تو پھر کوئی وجہ بنتی نہیں تھی کہ ہم سوچتے بھی کہ جونیئر ٹیم کو ہم بھجوا دیں گے. انڈیا کے حالات ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم یا پاکستان کا کوئی اسپورٹس مین جا کے وہاں کھیلے, کیونکہ وہ انہوں نے جو وہاں پہ ایک بنا دیا ہے نا کہ اینٹی سپورٹس کا ایک ایلیمنٹ, جو اور لوگوں کو ذہن میں کچھ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, زیادہ تر میجارٹی اور گڈ ہیلدی میجارٹی وہ تو دیکھنا چاہتی ہے پاکستان کو. وہ پاکستان کی بڑی مطلب ہے کہ پاکستان کی ہاکی کی پلیئرز کی بڑی فین ہے, کرکٹ کی پلیئرز کی بڑی فین ہے. کچھ جو بڑی مائنر مطلب کم قسم کی مائنارٹی جو ہے وہ جو مطلب ہے کہ آپ کے ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے اندورتا کا وہ لے کے چل رہے ہیں, وہ اس کو ابھارتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں. کبھی بالکل رسکی, بالکل ایسے بڑا رسک ہے بہت بڑا. اور آئی تھنک کہ یہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کر لی تھی کہ اس وقت جس طریقے کا ہم وہاں پر ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں, ایون جو آسٹریلیا وومنس کرکٹرز کے ساتھ ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایک BJP کے منسٹر نے
यहाँ तक आके कह दिया कि ये प्लेयर्स का कसूर है कि वो बाहर क्यों गई। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर खेलों का क्या टॉक्सिक हाल कर दिया गया है कि उनको इसके अलावा कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ साथ वॉलीबॉल की अपडेट भी आपको ज़रूर देनी है कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त हो गई, ईरान के हाथों सिल्वर मेडल हासिल किया हमारी टीम ने। तो हार गए लेकिन फिर भी टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त नहीं, खेले, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। बहुत अच्छा खेले। मैं कहता हूँ कि जो फाइनल है ना, आप उसकी स्कोर लाइन देखें ना, बहुत अच्छा कम्पीट किया। ईरान इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन एशिया, दी बेस्ट टीम्स इन एशिया। हमेशा वो क्वालिफाई करती है ओलंपिक के लिए, इससे अच्छी टीम एशिया में कोई नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कम्पीट किया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ कि सेट स्कोर बड़े करीब आके पाकिस्तान वो सेट स्कोर से हारा, और पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। विद द टाइम लिटिल बिट ऑफ मोर एक्सपायर पाकिस्तान की टीम और अच्छी होगी, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा मौका आएगा तो ज़रूर ईरान को। और इन बच्चों की ट्रांजिशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपका सीनियर के लिए जो एक लॉट तैयार है, आई थिंक वो एक बहुत खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान वॉलीबॉल के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।